बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, पूरे यूरोपीय ममालिक को और कुल इंसानियत को दूसरी जंग अज़ीम से भी मुहीब और बड़े ख़तरात का, बड़े चैलेंजेस का सामना है। दूसरी जंग अज़ीम का आपको वाक़यात नाज़रीन याद होंगे कि कैसे जब हिटलर मंज़र आम पे आते हैं, चेकोस्लोवाकिया पे वो हमला करते हैं, लेकिन उस वक्त बरतानवी जो हुक्मरान हैं वो खामोश रहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है, उनकी हिकमत अमली ये थी कि हिटलर और जर्मनी जिस कदर ताकतवर हो जाए वो उनके लिए सूदमंद है, क्योंकि उनके ख़्याल में उनका ये ज़ोम था, वो ये सोच रहे थे, वो ये प्लान कर रहे थे, वो ये स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे थे बरतानिया के हुक्मरान कि जब जर्मनी ताकतवर हो जाएगा तो रशिया जहाँ उस वक़्त लेनिन की क़यादत में एक सोशलिस्ट इनकलाब आया था, यानी जो नज़रिया दिया था कार्ल मार्क्स ने सोशलिज़म का, लेनिन ने उसे प्रैक्टिकली अमली सूरत दे के रूस में सोशलिज़म निज़ाम की सूरत में नाफिज कर दिया था। और पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे बशमूल बरतानिया, वो चूँकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट निज़ाम था, एक सरमायादाराना निज़ाम था, तो वो जो सोशलिस्ट निज़ाम था जो रशिया में उस वक्त नाफिज हो गया था अमलन, तो वो सरमायादाराना निज़ाम के लिए ख़तरा था। और वो बरतानवी हुक्मरान और यूरोपियन हुक्मरान जर्मनी को ताकतवर होता देख के वो रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने तमाम उनके दावों के बरअक्स पोलैंड पे हमला कर दिया, और पोलैंड पे हमला करके गोया यूरोप की अथॉरिटी को, बरतानिया की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। और उसके रद्द अमल में बरतानिया और फ्रांस ने और जर्मनी पे हमला कर दिया, और उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाती है। मैं इसका कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम में टोटल जो ममालिक थे 61 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया, और उनमें से 40 ममालिक की सरजमीन उस मुतासिर हुई दूसरी जंग अज़ीम में। लेकिन आज जो कोरोना वायरस का जो चैलेंज है, जो ख़तरा है, जो क्राइसिस है, जो बहुत बड़ा एक मुहीब चैलेंज है दुनिया के सामने, वो सिर्फ 40 ममालिक तक महदूद नहीं है। अब तक 1,42,000 जो लोग हैं वो इस वायरस के विक्टिम हो चुके हैं, जिनमें से 5,300 हलाकतें जो रिकॉर्ड हुई हैं वो भी हुई हैं। और यूरोपीय ममालिक में अब तक 35,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं, जबकि इटली में सबसे ज़्यादा मुतासिरीन की तादाद सामने आई है चाइना के बाद, वो है 17,000, और 1270 के करीब इटली में हलाकतें भी हुई हैं। चुनांचे इसी सूरत हाल का इदराक करते हुए और इस इंटरनेशनली जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की, उस पर निगाह रखते हुए, नज़र रखते हुए, कल पाकिस्तान में भी कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास मुनक़िद होता है, और उसमें चंद मेयर्स लिए गए हैं, बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं। पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को और निजी हॉस्टल्स को और हत्ता के दीनी मदारस को भी बंद कर दिया गया है। PSL मैचेस का शेड्यूल में भी काफ़ी चेंजेस की गई है, और बग़ैर तमाशाई के स्पेक्टेटर्स के ही वो मैचेस मेरे ख़्याल में दिखाए जा रहे हैं। इससे भी बढ़कर 23 मार्च की जो कौमी परेड है वो भी मनसूख कर दी गई है। इन तमाम जो ये कम्प्रिहेंसिव और जो कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अहसन जो मेयर्स हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पे मौजूदा जो सूरत हाल है उसका इदराक है, और हुकूमत को एहसास है कि ये किस कदर सीरियस क्राइसिस है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक कौमी तकाज़ा भी था, जो कल कौमी सलामती कमेटी ने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं जो कि बहुत कम्प्रिहेंसिव, हमागीर और जामे हैं। नाज़रीन, ये बात आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बहैसियत एक कौम हम सब ने ही मिल के कलेक्टिव एफ़र्ट्स के ज़रिए इस क्राइसिस से निपटना है और इस क्राइसिस का मुकाबला करना है। इस किस्म के जब कौमों पे इस किस्म के हालात आते हैं, इस किस्म के चैलेंजेस का जब सामना होता है, तो हमेशा एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी
قوم اعلان کرتی ہے، قوم یہ عزم کا اظہار کرتی ہے، ایک ارادہ کرتی ہے، مصمم ارادہ کرتی ہے، غیر متزلزل ارادہ کرتی ہے کہ ہم حکومت کی پالیسی میں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، عملی جامہ پہنانا کے لیے ان کے ممدد و معاون ثابت ہوں گے، حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ ناظرین ایک اور بات بھی کرنا پڑ رہی ہے، میں کوئی پولیٹیکل سیاسی پوائنٹ سکورنگ آج کے دن نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب ایک پاکستان پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کرٹیکل صورتحال ہے، اور ظاہر ہے پاکستان پڑوس میں ہی دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں اور ایران میں، اور پاکستان کی سرحدیں لگتی ہیں، تو ظاہر ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ خطرات موجود ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں چند سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور سوشل میڈیا کی طرف سے بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت کرونا وائرس سے جو متاثرہ افراد ہیں ان کی اصل تعداد نہیں بتا رہی اور قوم سے چھپا رہی ہے۔ اس قسم کے الزامات لگا کر اور اس قسم کے کرٹیکل حالات میں لگا کر ملک میں ایک پینک کی صورتحال ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے ماضی میں بھی ہر قسم کے چیلنجز کا انتہائی تدبر کے ساتھ، انتہائی تحمل کے ساتھ، انتہائی منظم انداز سے ڈسپلن کے ساتھ اور انتہائی حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اس بار بھی یہ قوم بہت ڈسپلنڈ مینر میں انشاءاللہ اس چیلنج کا، ان خطرات کا مقابلہ کرے گی، اور حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وہ کوآپریشن کرے گی، کوآپریٹ کرے گی، تعاون کرے گی۔ لیکن اس سے بھی آگے چلیں ناظرین کہ ایک بات جو دکھ کی ہے، جب اس قسم کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اٹلی جیسے ملک میں بھی 1200 ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، حالانکہ وہاں پہ ظاہر ہے حکومتی انتظامات بھی کافی زیادہ ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر خطرناک صورتحال ہے پوری دنیا میں۔ لیکن پاکستان کے جو ماضی کے حکمران رہے ہیں، مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا ہے کہ گزشتہ 30-40 سالوں میں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے، جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، اس کو ڈیولپ کرنے پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اور اسی قسم کے حالات میں ہی اگر ہیلتھ جو سٹرکچر ہوتا ہے، جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہ اگر ڈیولپڈ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ خطرات ذرا کم ہو جاتے اور ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ٹوٹل جو 10,000 مریضوں کے لیے ایک بیڈ ہے، اسی طرح ہزاروں مریضوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے۔ پورے بلوچستان میں ٹوٹل 28 سرکاری ہسپٹلز ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھیں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ وینٹیلیٹرز جو پیمز ہے، جو بڑا ہسپٹل ہے اسلام آباد کا اور فیمس ہسپٹل ہے، اس میں بھی وینٹیلیٹرز کی شدید قلت ہے، اور یہ کرونا وائرس ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے، سب سے پہلے لنگز پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب پیمز ہسپٹل میں ہی، اسلام آباد کے ہسپٹلز میں ہی کہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہو، تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ گزشتہ 30-40 سالوں میں ہمارے حکمرانوں نے، چاہے وہ دو پارٹیز جو ہے، 2-3 پارٹیز جو ماضی میں برسر اقتدار رہی ہے، کاش وہ اس صورتحال پہ توجہ دیتے تو آج قوم ظاہر آج بھی پرعزم ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے چیلنجز کا، لیکن ظاہر ہے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی ہو سکتی تھی۔ اور اس سے مجھے ایک بیان بھی یاد آ رہا ہے، آج مجھے یہ بیان نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو ہم نے اقتدار اس لیے ہی سونپا تھا کہ اس قسم کی صورتحال کے لیے وہ عملاً ہمیں یعنی کہ پریکٹیکلی ہماری تیاری گزشتہ 30-40-50 سالوں کے لیے ہو۔ وہ سیاسی جو دو جماعتیں ہیں جو 3 بار ہم نے ان کو باریاں دی ہیں، وہ اس لیے دی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب پہ جب مقدمہ چلتا ہے پاناما کا، تو اس وقت اور اس کے بعد جب وہ بیمار ہو کے ہسپٹل منتقل ہوتے ہیں، تو ان کے 2 بیان میں نے پڑھے اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا وہ بیان پڑھ کے کہ ہماری قوم نے کس قدر اپنا 30-40 سال، ایک قیمتی 30-40 سال ضائع کر دیے ہیں 2 پارٹیز کو ووٹ دے کے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہسپٹلز میں یہ حالت ہے کہ ایک بیڈ پہ 6 مریض موجود ہیں۔ اگر مجھے یہ 2 باتیں معلوم ہوتی تو میں ضرور ان دونوں اداروں میں، ان دونوں جو ہسپٹلز اور عدالتوں میں ضرور میں اصلاحات کرتا۔ اس سے ان کی کم علمی کا
کم نااہلی کا آپ اندازہ لگا لیں، اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ ادراک بر وقت کر لیتے بخدا تو آج یقین کریں کہ شاید اس قدر حکومت کے لیے مشکلات نہ ہوتی جو موجودہ حکومت کے لیے پیش آ رہی ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیں ناظرین، آج جو یہ صورتحال ہے، جو کرائسس سچویشن ہے، میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ ان کی بھی سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی بھی بنتی ہے، عوام کی بھی بنتی ہے، لیکن میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا وائرس ہے، اس وقت پاکستان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ کرونا وائرس ہے۔ خدا را یہ مریم نواز کے جو مباحث ہے، جو مکالمے ہیں، ان پہ پروگرام ضرور کریں، کیونکہ وہ آپ اپنی جبلت سے مجبور ہیں، آپ یہ عادت اپنی ترک نہیں کر سکتے، آپ کو ریٹنگ بہر صورت چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو 20 30 40 لاکھ تنخواہیں ہی اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ عوامی شعور کو پس پشت ڈال کے ایک سائڈ پہ کر کے، ایک طرف کر کے مالکان آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹنگ دیں، میر شکیل الرحمان پہ پروگرام کریں، مریم نواز صاحبہ پہ پروگرام کریں، لیکن عوامی شعور کے لیے بھی کہ عوام کو کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کیسے غیر ضروری اجتماعات سے گریز کیا جا سکتا ہے۔ مذہبی علماء بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ مذہبی جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کی ادائیگی بھی ہو، اور اس کے لیے کیسے ایک متبادل ان کے ذہن میں ایک خاکہ کون سا ہو سکتا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ آپ وضو گھر سے کر کے جائیں اور مسجد میں باجماعت فرض نماز ادا کر کے باقی جو سنتیں ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کریں۔ تو اسی قسم کی مکالمے کی اب ہر طرف چہار سو ہمیں ضرورت ہے تاکہ قوم میں زیادہ سے زیادہ ایک اویئرنیس پیدا ہو اور ادراک ہو کہ یہ کس قدر سیریس ایک مسئلہ ہے، کس قدر کرائسس پہ مبنی ایک صورتحال ہے۔ ناظرین، اسے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔